अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। मरकज़ अहले सुन्नत जामिया रज़विया मंज़िल इस्लाम के यूट्यूब चैनल हम सबक दरस निज़ामी में आपका खैर मक़दम है। प्यारे बच्चों, जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन यानी घंटी भी बजा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन इत्तला अपलोड करते ही आप तक पहुंच जाए। और अपने साथियों से भी शेयर करें, शेयर करना ना भूलें ताकि उनको भी फ़ायदा हासिल करने का मौका मिले। और बात पसंद आए तो लाइक भी किया करें और अपने क़ल्बी तअस्सुर को ज़रूर कमेंट करके बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबु मा जाअ फी विसाल शअबान बिरमज़ान। ये बाब है उन रिवायतों से मुताल्लिक़ जो इस सिलसिले में आई हैं कि माह शाबान को माह रमज़ान के साथ मिला दिया जाए। मिलाने से मुताल्लिक़ आई। मिलाने से मुताल्लिक़ का मतलब यहाँ पर बाब का मतलब ये है कि माह रमज़ान में तो रोज़े रखे ही जाते हैं और माह शाबान में भी कोई आदमी रोज़ा रखे तो इत्तिसाल बिस्सियाम हो। क्या हो? इत्तिसाल। ये है माह शाबान का माह रमज़ान से मिला देना। क्या माह शाबान में आदमी रोज़ा रखे और इतने रोज़ा रखे कि माह शाबान के आखिर तारीख तक रोज़ा रखे, फिर शाबान का रोज़ा रखे? ये है माह शाबान का माह रमज़ान से मिलाना। क्या ये दुरुस्त है या नहीं? तो बाज़ रिवायतों से ये मालूम होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा रोज़े माह रमज़ान के अलावा किसी महीने में अगर रखते थे तो माह शाबान में रखते थे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बाज़ रिवायतों में ये कि तताबुअ के साथ रखते थे। जैसे कि इमाम तिरमिज़ी भी यहाँ पर दोनों तरह की हदीसें जिक्र करेंगे कि किसी हदीस से मालूम होगा कि तताबुअ के साथ रखते थे लगातार, तो शहरैन मुतताबिऐन का जिक्र है जिससे ये मालूम हुआ कि पूरे शाबान सरकार रोजा रखते थे। और एक हदीस इमाम तिरमिज़ी वो भी जिक्र करेंगे जिससे ये मालूम होगा कि अक्सर शाबान में सरकार रोजे रखते थे। तो अक्सर और कुल इस लिहाज से इमाम तिरमिज़ी की बयान करदा दोनों हदीसें आपस में मुतारिज़ हैं कि एक हदीस से मालूम होता है कि पूरे शाबान के रोजे रखते थे सरकार और एक हदीस से मालूम होता है अक्सर शाबान के रोजे रखते थे। तो तारुज़ हुआ ना दोनों हदीसों में। तो उससे तारुज़ को दफा करने के लिए इमाम तिरमिज़ी ने अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कौल को जिक्र किया है। उस कौल का खुलासा यह है कि अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यह फरमाया कि लिल अक्सर हुक्मुल कुल। ये मैं अपने अल्फाज में बयान कर रहा हूँ कि अक्सर के लिए कुल का हुक्म लगा दिया जाता है। जहां पर अक्सर के लिए हुक्म साबित हो तो कह दिया जाता है कि सब ने यह काम किया। ऐसा ही इन दोनों हदीसों के माबैन है कि जिस रिवायत में यह है कि सरकार शाबान और रमजान दोनों महीने में लगातार रोजे रखते थे, तो यहां पर शाबान से जो मुराद है कि पूरे, और वहां पर रावी ने यह कहा भी है कि पूरे महीने पूरे शाबान रोजे रखते थे, तो यहां पर पूरे से मुराद अक्सर ही है। क्योंकि ज्यादातर अगर रोजे रखे जाएं तो यह कहना जायज है मजाजन कि पूरे महीने के रोजे रखें। जैसे मिसाल के तौर पर आप रात में बेदार रहें, शब बेदारी करें, नवाफिल पढ़ें, तो पूरी रात आप कहते हैं हमने पूरी रात नवाफिल पढ़े, कहा जाता है ना, पूरी रात बेदार रहा। हालांकि उस रात के बीच में नवाफिल, पूरी रात नवाफिल पढ़े, सिर्फ नवाफिल पढ़ने में पूरी रात नहीं, हो सकता है पानी भी पीने की जरूरत पड़ी हो तो पानी भी पिया हो,
کھانے کی ضرورت پیش آئی ہو تو کھانا بھی کھایا ہو، کچھ اور ضرورت محسوس ہو گئی ہو وہ بھی کیا ہو، لیکن زیادہ تر رات آپ نے نوافل میں گزاری تو کہا جاتا ہے پوری رات نوافل پڑھے، تو مجازن اکثر کے لیے کل کا حکم لگا دیا جاتا ہے۔ تو عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی فرمایا ہے کہ جس کے مختصر پورے کم اگر الفاظ میں تعبیر کیا جائے تو یہی کہا جا سکتا ہے للاکثر حکم الکل، اکثر کے لیے کل کا حکم ہے۔ لہذا عبداللہ ابن مبارک کی اس توضیح سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ دونوں حدیثوں کے درمیان کوئی تعارض نہیں ہے، جس میں کل کا ذکر ہے اس سے بھی اکثر مراد ہے، اور جس میں اکثر ہے وہ تو اپنے ظاہر ہی پر ہے، حقیقت پر ہے، ٹھیک ہے۔ لہذا لیکن دونوں حدیثوں سے یہ تو معلوم ہوا کہ سرکار شعبان میں روزے رکھتے تھے، جبکہ شعبان کے آخری دنوں میں روزہ رکھنے کی ممانعت بھی کچھ روایتوں میں آئی ہے۔ اس کتاب کے ابواب الصوم کا جب آغاز ہوا تھا تو شروع ہی میں کوئی باب ایسا آیا تھا جس میں یہ تھا لا تقدم الشہر بالصوم، کہ روزہ رکھنے کے ذریعے سے، یا لا تتقدموا تھا، مطلب یہ تھا کہ ماہ رمضان سے پہلے روزے مت رکھو، وہاں پر بھی یہ بات آئی تھی۔ تو وہ یہاں پر روایت سے معلوم ہوا سرکار روزے رکھتے تھے، اور ان روایتوں سے جن میں یہ ہے کہ رمضان سے پہلے روزے مت رکھو، تو وہاں پر یہ معلوم ہوا کہ شعبان میں روزے نہیں رکھے جائیں گے۔ تو اس روایت میں یا اس طرح کی روایتوں میں اور یہاں پر جو روایت ذکر کر رہے ہیں ان میں تعارض ہوگا نا، ان سے معلوم ہوگا کہ سرکار نے روزے رکھے، اور جب سرکار روزے رکھ رہے ہیں تو اب ایسی صورت میں ممانعت کیسے ہوگی؟ اور ان روایتوں سے معلوم ہوا کہ ممانعت فرمائی گئی ہے، سرکار نے فرمایا کہ رمضان سے پہلے روزے مت رکھو، تو اس کا مطلب شعبان میں روزے مت رکھو، تو تعارض تو ہوا نا حدیثوں میں۔ جواب یہ ہوگا کہ ایک تو یہ کہ جو یہ فرمایا گیا، ایک تو جواب ہم نے وہاں پر بھی ذکر کیا تھا، ہم نے کہا تھا کہ یہاں پر جو روزہ رکھنے کی ممانعت ہے یہ علی سبیل شک ہے، یعنی اگر کسی شخص نے ماہ رمضان کا چاند نہیں دیکھا یا ماہ رمضان کے چاند کی شہادت نہیں ہو پائی ہے تو رمضان سمجھ کر شعبان کی آخری تاریخوں میں روزہ رکھ لینا بھی یہ ممنوع ہے۔ نبی کریم نے فرمایا چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر ہی افطار کرو، تو یہ ممانعت ان لوگوں کے لیے ہے جو ماہ رمضان سمجھ کر شعبان میں شک کی بنا پر روزہ رکھتے ہیں، یہ تو ہم نے وہیں پر جواب دیا تھا۔ اور اگر مان لیجئے ایسے لوگوں کے لیے نہیں، مطلقاً ہر ایک کے لیے اگر ہم مان لیں تو ہمارے محدثین نے ایک جواب یہ بھی دیا ہے کہ مطلقاً ماہ شعبان میں روزہ رکھنا یہ ممنوع نہیں ہوگا۔ یہ حدیث جس میں یہ کہا گیا کہ ماہ شعبان میں روزہ مت رکھو، یہ حدیث ان لوگوں کے حق میں ہوگی جو لوگ ماہ شعبان کی تعظیم، وہ ماہ رمضان کی تعظیم اور اس کے فضیلت کے خاطر اور اس کا استقبال کرنے کے لیے ماہ شعبان میں روزے رکھیں، اور اپنے اندر اتنا دم نہیں ہو کہ ماہ شعبان ہی میں روزہ رکھ کے ہی کمزور ہو گئے اور پھر ماہ رمضان کے روزے چھوڑنے کی نوبت آ جائے، کہ استقبال رمضان کے لیے تو روزے رکھے شعبان میں۔ اچھا، حدیثوں بھی اس سے بھی یہ معلوم ہے، بہت ساری روایتیں اس بات پر ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں سب سے زیادہ روزہ رکھتے تھے، وہ ماہ رمضان کی فضیلت اور ماہ رمضان کے استقبال کی خاطر۔ اب اگر دوسرے لوگ بھی روزے رکھیں اور وہ بھی ایسے کمزور ہوں کہ استقبال کرنے کے لیے بیمار پڑ جائیں، کمزور ہو جائیں، پھر ماہ رمضان میں روزے ہی نہ رکھ سکے، ہمارے محدثین نے فرمایا یہ ممانعت ایسے لوگوں کے لیے، ایسے ضعیف اور کمزور لوگوں کے لیے۔ لیکن جو قوی ہو، طاقتور ہو، جو ماہ رمضان کا استقبال بھی رمضان سے کرنا چاہتا ہو اور پھر اپنے اندر قوت پاتا ہو کہ میں ماہ رمضان کے بھی روزے رکھوں گا، تو اس کے لیے یہ کوئی ممانعت، تو یہ حدیث جو ممانعت والی ہے وہ ضعفاء پر محمول ہے۔
ٹھیک ہے، ورنہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے. ایسے ہی آپ تو روزے پر روزہ رکھ لیتے تھے، صوم وصال جسے کہتے ہیں، جیسے کہ آپ نے دیگر کتابوں میں بھی پڑھا ہوگا. لیکن صوم وصال سے سرکار نے اپنی امت کو منع فرمایا، ان پر رحم کرتے ہوئے اور ان پر ان کی مشقت کو دور کرنے کے لیے. تو امت کے حق میں صوم وصال ممنوع ہے، لیکن وہاں پر بھی محدثین نے یہی کہا کہ مقصود جو ہے ممانعت سے وہ یہ ہے تاکہ وہ لوگ کمزور نہ ہو جائیں. اور حدیث پاک میں علت بھی بیان کر دی، سرکار نے فرمایا کہ میں روزے رکھتا ہوں لگاتار، مجھے تو میرا رب کھلاتا پلاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب سرکار نے لوگوں کے لیے جو منع فرمایا صوم وصال سے، وہ اسی لیے منع فرمایا تاکہ کمزور نہ پڑ جائیں. لہذا اگر کوئی طاقتور ہے اور کوئی اپنے آپ کے اندر اتنی قوت محسوس کرتا ہے کہ اگر لگاتار روزے رکھے گا تب بھی کمزوری محسوس نہیں ہوگی، تو اس کے لیے جواز میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لگاتار بھی روزے رکھ سکتا ہے. لیکن سنت کے خلاف ہوگا اگر سحری نہیں کھائی اس نے، اتنا ضرور ہے. اس لیے صوم وصال یہ نبی کی خصوصیات سے ہے. ایک طرف صوم وصال رکھے گا، دوسری طرف سنت کا تارک ہوگا، تو یہ بھی تو صحیح نہیں ہے. اس لیے ہمارے علماء نے فرمایا کہ صوم وصال لگاتار روزے نہ رکھے، ایک تو کمزوری کا اندیشہ بھی ہے، دوسرا یہ کہ سنت کا تارک بھی ہوگا. بہرحال ممانعت تو ہی نہ صوم وصال سے، لیکن اس کو ہمارے علماء نے محمول کیا کمزوری پر، اور علت بھی وہاں موجود ہے. سرکار نے فرمایا مجھ کو میرا رب کھلاتا پلاتا ہے. تو اب اس سے معلوم ہوا کہ ماہ شعبان میں بھی روزہ رکھنا کمزوروں کے حق میں منع کیا گیا ہے. لہذا طاقتور ہے کوئی تو ماہ شعبان میں بھی وہ روزہ رکھ سکتا ہے. ایسے ہی اس شخص کے لیے منع کیا گیا ہے جو صرف ماہ شعبان میں جان بوجھ کر روزہ رکھے آخری تاریخ میں، اور اس کا اعتماد یہ ہو، حالانکہ چاند نہیں دیکھا، لیکن اعتماد اور یقین یہ ہو کہ یہ ماہ رمضان ہے اور چاند نہیں دیکھا ہے، تو وہ ماہ شعبان ہی کو ماہ رمضان سمجھ رہا ہے. اسی لیے وہاں پر ایک حدیث ایسی بھی آئی تھی جس میں یہ تھا کہ اگر کسی شخص کی عادت ہو مہینے کے آخری دن میں روزہ رکھنے کی، مثلا آخر میں اگر جمعرات ہے یا جمعہ ہے میں روزہ رکھتا ہوں، اگر یہ کسی کی عادت ہے ایسی، اور وہ جمعے کا دن اتفاق سے شعبان کی آخری تاریخ میں پڑ گیا، تو آخری تاریخ میں تو ممنوع تھا، اس لیے کہ کیونکہ شک کی بنا پر ایسا بھی ممکن ہے کہ وہ رمضان کا چاند ہو یا نہ ہو تو شک کی بنا پر غیر رمضان کو رمضان سمجھ لے. لیکن ایسے شخص جس کی عادت تھی پہلے سے، ایسے شخص کے لیے ممانعت نہیں ہوگی. یہ ماقبل میں گزر چکا ہے باب نا. تو یہاں پر بھی اسی شخص پر محمول کیا جائے کہ ممانعت ایسے شخص کے حق میں ہوگی. اور تیسرا یا چوتھا جواب یہ ہوگا کہ ہمارے محدثین نے یہ بھی فرمایا کہ اگر علی الاطلاق ان تمام چیزوں سے قطع نظر کرتے ہوئے دیکھا جائے تو ممانعت کی جو حدیث ہے وہ منسوخ ہوگی. کیا ہوگی؟ منسوخ ہوگی. باب ما جاء فی وصال شعبان برمضان، یہ باب ہے ان روایتوں سے متعلق جو اس سلسلے میں آئی ہیں کہ شعبان کو رمضان سے ملانے سے متعلق آئی ہے. اب ملانے میں ملائیں یا نہ ملائیں یہ دونوں مسئلے ہیں اس میں. حدثنا بندار حدثنا عبد الرحمن، ہم سے حدیث بیان کی بندار نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی عبد الرحمن ابن مہدی نے، وہ روایت کرتے ہیں سفیان سے عن منصور، اور وہ روایت کرتے ہیں منصور سے عن سالم ابن ابی الجعد، وہ روایت کرتے ہیں سالم ابن ابی جعد سے، وہ روایت کرتے ہیں ابو سلمہ سے عن ام سلمہ، وہ روایت کرتے ہیں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے. قالت، انہوں نے کہا ما رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يصوم شهرين متتابعين الا شعبان و رمضان، میں نے سرکار کو نہیں دیکھا کہ لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھتے ہوں، الا شعبان و رمضان، سوائے شعبان اور
اس سے اس حدیث سے کیا پتہ چلا؟ سرکار رمضان اور شعبان دونوں کے لگاتار تتابع کے ساتھ روزہ رکھتے تھے۔ اس سے پتہ چلا کہ پورے ماہ رمضان کے روزے رکھتے تھے۔ یہ سمجھ میں آیا نا؟ گفتگو میں سب تفصیلی کر چکا ہوں، تعارض بھی بتا چکا ہوں، دفع تعارض بھی۔ وفی الباب عن عائشہ، اس باب میں حضرت عائشہ سے بھی حدیث ہے۔ قال ابو عیسیٰ حدیث ام سلمہ حدیث حسن، امام ترمذی فرماتے ہیں ام سلمہ کی جو یہ حدیث ہے مذکور ہوئی، یہ حدیث حسن ہے۔ وقد روی هذا الحدیث ایضا عن ابی سلمہ، یہ حدیث ابو سلمہ سے بھی مروی ہے، عن عائشہ، اور ابو سلمہ نے روایت کی ہے حضرت عائشہ سے، انہا قالت، انہوں نے کہا، ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی شہر اکثر صیاما منہ فی شعبان، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی مہینے میں اس سے زیادہ روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا جو روزے سرکار شعبان میں رکھتے تھے، یعنی شعبان میں سب سے زیادہ رکھتے تھے۔ تو یہاں پر کثرت کا ذکر ہے، یہاں پر اکثر کا ذکر ہے۔ اب تعارض سمجھ میں آ گیا دونوں حدیثوں میں، اس میں کل کا ذکر ہوا، اس میں اکثر کا ذکر، تعارض ہوا۔ جب دفع تعارض کے طور پر بھی ہم گفتگو کر چکے ہیں۔ کانا یصوم الا قلیلا، سرکار روزہ رکھتے تھے ماہ شعبان کا، الا قلیلا، مگر کچھ دن روزہ نہیں رکھتے تھے، بل کانا یصوم کلہ، بلکہ سرکار یہ کہا جا سکتا ہے کہ سرکار پورے ماہ شعبان کا روزہ رکھتے تھے، تھوڑا بہت چھوڑ دیتے تھے۔ تو اب گویا کہ حضرت عائشہ یہاں پر کیا فرما رہی ہیں کہ کچھ چھوڑ دیتے تھے اور زیادہ تر تو رکھتے ہی تھے۔ تو زیادہ تر رکھنے کو انہوں نے کہا کہ سرکار کانا کأن یصوم، اس کو کأن بھی پڑھ سکتے ہیں مخففہ، کأن یصومہ کلہ، گویا کہ یہ کہا جائے کہ سرکار پورے ماہ شعبان کے روزے رکھتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو چاہو تو اسے کانا بھی پڑھ سکتے ہو، چاہو تو کأن یصوم بھی پڑھ سکتے ہو۔ حدثنا بذالک حناد، فرماتے ہیں اس کی خبر، یہ حدیث ہم سے بیان کی حناد نے، وہ کہتے ہیں حدثنا عبدہ، ہم سے حدیث بیان کی عبدہ نے، وہ روایت کرتے ہیں محمد ابن عمرو سے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی ابو سلمہ نے، وہ روایت کرتے ہیں عن عائشہ، حضرت عائشہ سے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بذالک، وہ روایت کرتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی حدیث کی۔ روا سالم ابو النضر وغیر واحد هذا الحدیث عن ابی سلمہ، سالم ابو نضر اور ان کے علاوہ بہت سارے لوگوں نے اس حدیث کی روایت عن ابی سلمہ عن عائشہ کی ہے، اسی طریقے سے جو ماقبل میں گزری، نحو روایت محمد ابن عمرو کی روایت کی طرح۔ مطلب یہ ہے کہ حدیث کی طرق جو ہیں، روایتیں جو ہیں وہ مختلف ہیں، متعدد ہیں۔ اب حضرت عائشہ کی حدیث بھی متعدد طرق سے مروی ہو گئی، حضرت ام سلمہ کی حدیث کو امام ترمذی کہہ چکے ہیں کہ وہ حدیث حسن ہے۔ تعارض تو ہوا دونوں حدیثوں میں، یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ یہ حدیث کمزور ہے، لائق احتجاج نہیں، وہ حدیث لائق احتجاج ہے، یہ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ متعدد طرق تو امام ترمذی اس کے بھی بتا چکے۔ تو تعارض تو ہوا نا، جب تعارض ہوا تو دفع تعارض کی ضرورت ہوگی۔ دفع تعارض کے طور پر امام ترمذی عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کو ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں وَرُوِيَ عَنْ ابن المبارک، حضرت عبداللہ ابن مبارک سے مروی ہے، انہو قال، کہ انہوں نے کہا، فی ھذا الحدیث، اس حدیث کے سلسلے میں، کیا وَهُوَ جَائِزٌ فی کلام العرب اذا صام اکثر الشہر ان یقال صام الشہر کلہ، انہوں نے کہا کہ کلام عرب اور محاورات عرب میں یہ بات جائز ہے کہ جب کوئی اکثر شہر کا مہینے کے زیادہ تر روزے رکھے تو یہ کہنا جائز ہے کہ اس نے پورے مہینے کے روزے رکھے، یہ مجازن۔ وَيُقال، اور کہا جائے گا، قام یقال، اور کہا جاتا ہے، جیسے ہم نے آپ ہی کی مثال دی کہ پورے رات اگر نفلی نماز پڑھی آپ نے، یا کوئی بھی نماز پڑھی شب بیداری کی، تو آپ کہتے ہیں پوری رات شب بیداری کی، شب بیدار آدمی ہے، حالانکہ رات میں باتیں بھی کر لیتا ہے، پانی بھی پی لیتا ہے، کھانا بھی کھا لیتا ہے،
تب بھی کہا جاتا ہے پوری رات بیدار رہتا ہے، وہ بیداری نہیں، پوری رات عبادت کرتا ہے. تو پوری رات پر پوری رات کہہ دیتے ہیں نا، لیکن مراد کیا ہوتی ہے؟ اکثر فرماتے ہیں وَيُقال، کہا جاتا ہے قام فلان لیلۃ اجمع، فلان نے پوری رات قیام کیا، پوری رات قیام کیا، یہ کہا جاتا ہے. لیکن یہ کہنے سے مراد کیا ہوتی ہے؟ وَلَعَلَّهُ تَعَشَّى وَاشْتَغَلَ بِبَعْضِ أَمْرِهِ، حالانکہ آدمی کے لیے یہ بھی ممکن ہے کہ اس نے شام کا کھانا بھی کھایا ہو رات میں، اور اپنے کچھ دوسری ضروریات میں بھی مشغول ہوا ہو، کھانے پینے، قضاء حاجت، بول و براز اور مختلف. یہ سب کرنے کے بعد بھی کیا کہا جاتا ہے؟ قام لیلۃ اجمع، یہ کہا جاتا ہے. تو اس سے کیا مراد ہے؟ للاکثر حکم الکل، اکثر کو کل کا حکم دے دیا جاتا ہے. کان ابن المبارک قد رآ کلا الحدیثین متفقین، اب حضرت عبداللہ ابن مبارک کے اس فرمان سے یہ معلوم ہوا کہ دونوں حدیثوں میں کوئی تعارض نہیں ہے، دونوں حدیثیں متفق ہیں. حضرت عبداللہ ابن مبارک نے دونوں حدیثوں کو متفق قرار دیا کہ دونوں حدیثوں سے مراد اکثر شہر مراد ہے کہ اکثر سرکار روزہ رکھتے تھے، اور جس میں کل کہہ دیا گیا وہاں پر للاکثر حکم الکل کے تحت. یقول، کہتے ہیں انما معنی هذا الحدیث، اس حدیث کا مطلب یہ ہے انہ کان یصوم اکثر شہر، کہ سرکار اکثر شہر یعنی زیادہ تر مہینے کے روزے ہی رکھتے تھے، ماہ شعبان میں زیادہ تر روزے رکھتے تھے، اور اسی کو کل سے تعبیر کیا گیا. باب ما جاء فی کراہیت الصوم فی نصف الباقی من شعبان لحال رمضان، جو ہم نے گفتگو کر دی ہے اسی گفتگو ہی سے متعلق، یا وہ ہماری گفتگو اس باب سے بھی متعلق ہے. یہ باب یہ ہے کہ باب ما جاء فی کراہیت الصوم فی النصف الباقی من شعبان، یہ باب ہے ان روایتوں سے متعلق جو اس سلسلے میں آئی ہیں کہ شعبان کے نصف باقی یعنی نصف آخر میں روزہ رکھنا مکروہ ہے، لحال رمضان، رمضان کی شان و عظمت کے خاطر، یعنی رمضان کی تعظیم کے خاطر، رمضان کے استقبال کے لیے ماہ شعبان کے آخری حصے نصف آخر میں روزہ رکھنا یہ مکروہ ہے. ہم نے گفتگو کی اور ہم نے یہ بھی بتایا کہ جن روایتوں سے کراہت کا ثبوت ہوتا ہے وہ روایتیں ان لوگوں کے حق میں ہیں جو ماہ رمضان کے استقبال کے لیے ماہ شعبان کے روزے رکھیں اور کمزور پڑ جائیں اور ماہ رمضان کے روزے نہ رکھ سکیں. ایسے ضعفاء پر یہ محمول ہے، یا یہ کہ کراہیت والی حدیث منسوخ ہے. باقی مزید بھی ہم جوابات ذکر کر چکے ہیں. حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلام کیا ہے عن العلاء ابن عبد الرحمن عن ابی، ہم سے حدیث بیان کی قتیبہ نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی عبد العزیز ابن محمد نے، وہ روایت کرتے ہیں علاء ابن عبد الرحمن سے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد عبد الرحمن سے. عن ابی ہریرہ، انہوں نے روایت کی حضرت ابو ہریرہ سے، قال، انہوں نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا بقی نصف من شعبان فلا تصوموا، جب شعبان کا نصف باقی رہ جائے، نصف آخر، تو تم روزہ مت رکھو. تو یہ روایت کس پر محمول ہوگی؟ ضعیفوں پر، کہ ایسے ضعیفوں کو، کمزوروں کو منع فرمایا سرکار نے جو ماہ رمضان کے استقبال کے لیے شعبان کا روزہ رکھیں اور پھر رمضان کے لیے کمزور پڑ جائیں، تو ایسے لوگ روزہ نہ رکھیں. قال ابو عیسیٰ حدیث ابی ہریرہ حدیث حسن، امام ترمذی فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ کی جو حدیث گزری جس میں یہ فرمایا سرکار نے لا تصوموا، روزہ مت رکھو، یعنی جب نصف شعبان باقی رہے تو روزہ مت رکھو،
تو یہ حدیث حدیث حسن ہے، صحیح ہے. لا نعرفه الا من هذا الوجه على هذا اللفظ، ان الفاظ کے ساتھ جو الفاظ یہاں روایت میں مذکور ہیں کہ اذا بقی نصف من شعبان فلا تصوموا، ان الفاظ کے ساتھ اس حدیث کو ہم اسی طریق سے جانتے ہیں جو طریق ہم نے ذکر کیا. اس طریق کے علاوہ دوسرے طریق سے ان الفاظ کے ساتھ یہ حدیث نہیں مذکور ہے، لیکن طرق تو اور بھی ہیں اس حدیث میں. ومعنى هذا الحدیث، امام ترمذی فرماتے ہیں اس حدیث کا مطلب ہے عند بعض اہل العلم، بعض اہل علم کے نزدیک، ان یکون الرجل مفطرا، آدمی روزہ نہ رکھنے والا ہو، فاذا بقي شيء من شعبان، پھر رمضان کے کچھ دن باقی رہ گئے، رمضان کے وہ شعبان کے کچھ دن باقی رہ گئے، اخذ فی الصوم، تو روزہ رکھنا اس نے شروع کر دیا، لحال شہر رمضان، شہر ماہ رمضان کی عظمت اور اس کی شان کے خاطر، یعنی اس کے استقبال کے لیے، اور روزے رکھنا شروع کر دیے اور ساتھ میں روزے رکھتے ہوئے وہ کمزور بھی ہو گیا، تو ایسے شخص کے لیے یہ ممانعت ہے، ایسے شخص کے سلسلے میں یہ حدیث ہے، یہ مطلب ہے حدیث کا. وقد روی عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بما یشبہ، اور اسی طرح کی روایت حضرت ابو ہریرہ سے بھی عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم روایت مذکور ہے، بما یشبہ، یشبہ ہو، ان الفاظ، ان معنی کے، اس معنی کے ساتھ جو معنی اس سے مشابہت رکھتا ہے، یا بما یشبہ قولہ، جو ما قبل میں قول گزرا اس قول کے جو مشابہ ہے، ایسی روایت حضرت ابو ہریرہ سے بھی مروی ہے. وہذا حیث قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اس طرح سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ وہی حدیث ذکر کر رہے ہیں جو اس سے پہلے ذکر ہو چکی ہے. سرکار نے فرمایا لا تقدموا شہر رمضان بصیام الا ان یوافق ذلك صوما کان یصومه احدکم، ماہ رمضان کے مہینے سے پہلے روزے مت رکھو مگر یہ کہ کوئی شخص کا روزہ موافقت کر جائے اس دن کے جس دن کا وہ روزہ پہلے سے عادی طور پر رکھتا تھا. تم میں سے کوئی روزہ رکھتا تھا اور پھر وہ موافقت کر جائے آخری دن کا تو وہ رکھے گا، اس کے لیے کراہت نہیں ہے. وقد دل فی هذا الحدیث انما الکراہیۃ علی من یتعمد الصیام لحال رمضان، کہتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ سمجھ میں آیا، اس حدیث میں جو الفاظ ہیں وہ دلالت کرتے ہیں اس بات پر کہ کراہیت اور ناپسندیدگی اس شخص کے لیے ہے، اس پر محمول ہے یہ جو تعمد کرے، جان بوجھ کر ماہ رمضان کی عظمت اور شان اور اس کے استقبال کے لیے ماہ شعبان کے روزے رکھے اور وہ کمزور ہو، یہ کمزور ہو، یہ آگے بڑھانا پڑے گا.